अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज सूरत कसस शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत नमल हमारी मुकम्मल हो गई। हमने इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पढ़े। इसमें से जो सीखा मैंने यानी अपनी ज़ात के लिए सीखा ये है कि हमें मुसलमान बन जाना चाहिए और मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और फ़िरका बंदी जो है ना वो इससे छोड़ दें। हर हाल में इस्लाम कबूल करें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और शिरक से बेज़ारी का इजहार करें, अपने अमाल से गाफिल ना रहें। ठीक है, ये सीखने की चीज़ें थी जो हमने इनमें सीखी। आज सूरत कसस शुरू करते हैं, देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हमारे लिए क्या इनामत रखे हैं, क्या पैगाम है हमारे लिए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौ सीन मीम, ये आयत नंबर 1 थी। ये जो हरूफ हैं ये मैंने पहले भी आपको इसमें सूरत बकरा में इसकी वजाहत से तफसीर बयान की थी। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, यानी ये रोशन किताब की आयात हैं। कुरान पाक जो है एक वाज़ेह और रोशन किताब है, इसमें किसी भी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है। किसी भी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है। यह बड़ी वाज़ेह और दलाइल वाली किताब है। इसको पढ़ना चाहिए और इसके अहकामात पर अमल करना चाहिए। नत्लु अलैका मिन नबाइल मूसा व फ़िरौन बिलहक्कि लिक़ौमिन युमिनून। इसमें भी हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या वो फिर दोबारा पढ़ेंगे। अल्लाह कहते हैं हम आपको ईमान वालों के सुनाने के लिए मूसा और फ़िरौन के कुछ हालात हक़ के साथ बयान कर रहे हैं। बेशक फ़िरौन ने अपने मुल्क में बहुत सर उठा कर रखा और वहाँ के रहने वालों को मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया। इनमें से एक फ़िरक़े को उसने इतना कमज़ोर कर दिया था कि इसके बेटों को ज़िबा कर देता और इनकी बेटियों को ज़िंदा रखता, छोड़ देता, और वो कुछ नहीं कर सकते थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुफ़सिदीन में से था। और ए रसूल, हम ये चाहते कि इन लोगों पर जो मुल्क में कमज़ोर कर दिए गए हैं एहसान करें, इनको पेशवा बनाएं और इन्हें मुल्क का वारिस बनाएं। वनो मिकुन्ना लहुम फिल अर्दी व नुरिया फ़िरौन व हामान व जनूद हुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। और इन्हें ज़मीन में इस्तेकाम दें और फ़िरौन और हमान और इनके लश्करों को इनकी तरफ से वो चीज़ें दिखा दें जिससे वो डरते थे। हमने ये किस्सा पीछे सूरत बकरा में पढ़ा। ठीक है। सूरत बकरा में हमने इसका वजाहत से और पीछे भी हम मुख्तलिफ सूरतों में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये जो फ़िरौन है इसने मुख्तलिफ यानी फ़िरक़ों में बांट के रखा हुआ था। तो एक फ़िरका इतना कमज़ोर था कि उनकी लड़कियों, हमने पीछे सूरत बकरा में पढ़ा ना, उनके बेटों को ज़िबा करता और लड़कियों को ज़िंदा रखता। ठीक है, और यानी इसराइल को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाता। हमने इसका सूरत अराफ में भी काफ़ी ज़िक्र पढ़ा, सूरत शराब में भी पढ़ा। उसमें देखिएगा वाहियाना इला उम्मे मूसा,
پھر اللہ کہتے ہیں اے رسول ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں ان کے متعلق کسی قسم کا خوف ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا، اور جب تم ایسا کر لو تو نہ ڈرنا اور نہ رنج کرنا، ہم ان کو تمہارے پاس واپس لے آئیں گے اور ان کو رسول بنائیں گے۔ الغرض انہوں نے فرعون کے ڈر سے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولا تقاتلوا عسى ينفعنا او نتخذوا ولدا وهم لا يشعرون۔ الغرض انہوں نے فرعون کے ڈر سے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا اور فرعون کے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے دشمنوں اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر غلطی کر بیٹھے۔ جب فرعون موسیٰ کے محل میں لے جائے گئے تو فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی قرۃ العین ہے، اسے قتل نہ کرو، یعنی کہ ٹھنڈک ہے، شاید ہمیں یہ فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا، لیکن ان کا دل بے قرار ہو گیا اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ رکھتے تو ان سے یہ بعید نہ تھا کہ وہ اس بات کو سب پر ظاہر کر دیتی۔ ان کے دل کو مضبوط رکھنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری بات پر ایمان رکھتی۔ یعنی انہوں نے موسیٰ کو دریا میں ڈالتے وقت موسیٰ کی بہن سے کہا ان کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ، یعنی وہ اپنی والدہ کے کہنے کے مطابق وہ موسیٰ کے پیچھے پیچھے جاتی رہی اور دور سے موسیٰ کو دیکھتی، لیکن فرعون کے لوگوں کی یعنی ان کو اس کی بہن کی خبر نہیں ہوئی، اور ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کے لیے دودھ سے روک رکھا ہوا تھا، وہ کسی کا بھی دودھ نہیں تھے پیتے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا میں تم کو ایسے گھر والے نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی کفالت کریں اور اس کے ساتھ خیر خواہی بھی کریں گے۔ الغرض ہم نے اسی طرح موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ موسیٰ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور انہیں کسی قسم کا رنج نہ ہو، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، یعنی اوپر گزر چکا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا، ہم نے یہ بھی پڑھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو ان کو قتل سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر ان کی والدہ کو بتائی، تو پھر ان کی والدہ سے کہا کہ وہی بھیجی ان کی طرف کہ یہ تم ڈال دو ادھر۔ میں یا اپنے قصہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یعنی یہ سمجھایا۔ میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہی ہوں اپنے یعنی دل کی بات جو میں آپ کو کہوں، آپ اس بات کا مکمل یقین رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، شاید میں اسے لفظوں میں صحیح بیان نہ کر سکوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے گھر میں اپنے نبی کو وہیں سے پال رہا ہے اور سمندر میں سے رستہ نکال رہا ہے اپنے نبیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے نبیوں کے لیے رستہ نکال رہا ہے، سمندر میں سے اس نے رستہ نکالا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش تھی وہ ان کے گھر میں کی، ان کی ماں کو بھی تسلی دی، تو وہ ہمارے لیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکالنے والا، اور پھر حضرت یوسف کو سلطنت کا بادشاہ بنانے والا اور موسیٰ کو دریا پھاڑ کر راستہ دینے والا اللہ ہے نا۔ تو وہی میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے، جو موسیٰ کا رب تھا، جو یوسف کا رب تھا، وہی میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس نے راستے نکالے ہوئے ہوں گے، لیکن راستے اس وقت نکلتے ہیں جب ہم ایمان لے آئیں، شرک سے باز رہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بغیر کسی پس و پیش کی یعنی کوئی بھی جو اس کے احکامات ہیں نا، کوئی بھی عذر کے بغیر اس کے احکامات قبول کریں، ان پر عمل کریں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔
وہ جو میں نے وہی بات نا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے وہی میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے. ہمارے لیے اگر ہم مشکل میں تو ہمارے لیے بھی وہی راستہ نکالے گا. ہاں، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ سچے دل سے شرک چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَافِلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِن عَدُوِّهِ. اللہ کہتے ہیں پھر جب موسیٰ بالغ ہو گئے اور پوری طرح سے جوان ہو گئے اور ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کی اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ شہر میں اپنے وقت میں داخل ہوئے کہ وہاں کے جو باشندے ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو موسیٰ نے شہر میں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا. ان میں سے ایک موسیٰ کی قوم کا تھا اور ایک ان کی دشمن قوم کا تھا. تو جو شخص ان کی قوم کا آدمی تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد مانگی. موسیٰ نے اس کے مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. جب وہ مر گیا تو موسیٰ کو افسوس ہوا اور کہنے لگا یہ شیطانی عمل ہے جو مجھ سے سرزد ہوا. بے شک شیطان انسان کا اور کھلم کھلا گمراہ کر دینے والا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر له انہ هو غفور الرحیم. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظاہرین للمجرمین. موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا مجھے معاف فرما. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے. موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو نے مجھ پر انعام کیا اس کے شکرانے میں آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہیں ہوں گا. پھر دوسری صبح وہ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے اور اس انتظار میں تھے کہ وہ دیکھیں ان کے خلاف کیا ہوتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے گزشتہ کل ان سے مدد مانگی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے. موسیٰ نے کہا بے شک تو ہی گمراہی میں ہے کہ روز لڑ پڑتا ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ کہنے لگا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا. تم تو ملک میں جبراً تشدد کا بازار گرم کرنا چاہتے ہو. تم ملک میں اصلاح نہیں کر رہے. اسی اثناء میں شہر کے یعنی پرلے سرے سے ایک اور شخص دوڑتا ہوا ہے. اس نے کہا اے موسیٰ قوم کے سردار تمہارے متعلق آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں. تم یہاں سے چلے جاؤ میں تمہارا خیر خواہوں میں سے ہوں. موسیٰ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور ڈرتے رہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. جب وہ شہر سے نکلنے لگے تو انہوں نے اس طرح دعا کیا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے. یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے بچپن کے حال بیان کیے. تو پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے متعلق ان کے حالات بیان کیے. ٹھیک ہے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّی أَن یہدینی سَوَاءَ السَّبِیلَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں. اب ان کی جوانی کا ذکر ہم نے پڑھا اور جب انہیں مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے راستہ تو معلوم نہیں لیکن امید ہے کہ مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھائے گا سیدھے راستے پر لگا دے گا. اللہ نے ان کو سیدھے راستے پر لگایا. جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے کنویں پر لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا. وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ان لوگوں سے علیحدہ کچھ فاصلے پر 2 عورتوں کو دیکھا. وہ اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی تھی. موسیٰ نے کہا ان عورتوں سے تمہارا یہاں کیا کام؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو واپس نہ لے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان جانوروں کو پانی پلایا. پھر وہاں سے واپس ہو کر ایک جگہ سائے میں بیٹھ گئے اور اسی طرح کہنے لگے اے میرے رب جو خیر تو میری طرف نازل فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں. تھوڑی دیر بعد دونوں عورتوں میں سے ایک عورت ان کے پاس شرماتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے والد نے تم کو بلایا ہے تاکہ تم نے جو ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی تمہیں مزدوری دے سکیں.
پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے والد کے پاس پہنچے اور ان سے اپنے حالات بیان کیے تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ ڈرو نہیں، تم ظالم لوگوں سے نجات پائی ہے تم نے۔ ان عورتوں میں سے ایک نے کہا ہے ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں گے وہ ہے جو طاقتور ہو اور ایماندار ہو۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ میں چاہتا ہوں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے اس شرط پر نکاح کروں کہ تم 8 سال میرے ہاں نوکری کرو، اور تم 10 سال پورے کرو گے تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو بس یہ تو میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، جو مدت پوری کروں گا تو مجھ پر زیادتی نہ ہوگی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا اللہ ہی کارساز ہے، واللہ علی نقول وکیل۔ ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ ہم وہ اکثر سنتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ وہاں سے پانی پہ آئے کنویں پر تو 2 عورتیں تھیں، تو انہوں نے یعنی ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکلے تھے، ٹھیک ہے، تو انہیں راستہ معلوم نہیں تھا تو پھر انہوں نے اس طرف کا رخ کیا، مدین کا رخ کیا، یعنی وہاں سے نکل کر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں راستہ بتایا۔ ٹھیک ہے، جب وہ مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ابھی یہ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا، تو وہ انہوں نے پھر یعنی وہاں ان کی خدمت کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرم و حیا پر بڑی اچھی خصلت ہے، بلکہ ایمان کی یہ علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصاری شخص کے پاس آئے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ اتنی شرم کیوں کرتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، شرم تو ہے ایمان میں داخل ہے، حیا جو ہے وہ عزت اور وقار کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتی ہوں صحیح بخاری کی، اگلے نبیوں کی جو باتیں لوگوں کو ملی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب تم شرم نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو، یعنی بے شرم آدمی ہر نازیبہ کام کر گزرتا ہے۔ یعنی حیا خیر کا باعث ہے، خیر کا، اور یہ جو شرم حیا ہے نا ہمیشہ بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے اس سے، یہ بھی حدیث ہے ایک صحیح مسلم بخاری دونوں میں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ حیا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن عورت تو فطرتاً حیا کا مجسمہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت، ماحول اور معاشرہ اس کی فطرت حیا کو ضائع نہیں کرتے، یا بعض ذہن نشین رکھیں، یا آج کل یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یا جو کچھ لوگ ہم لوگ کر رہے ہیں، یا جو آج کل ہمارے معاشرے میں جو کچھ عورتیں کریٹ کر رہی ہیں معاملات، 2-4 جماعتیں پڑھ جائیں، یہ دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت، ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ حیا کو نہیں بدلتا، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ حیا تو فطرتاً یعنی عورت حیا کا مجسمہ ہے، لیکن آج کل کیا ہے ہمارے معاشرے میں الٹ کام ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ لباس دیکھے جائیں، عورتوں کے لباس دیکھے جائیں، ان کا کسی شادی بیاہ کسی فنکشن میں یا عام حالات بازاروں میں دیکھیے، شادی شدہ عورت کے مقابلے میں کنواری لڑکی اور بھی زیادہ حیادار ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کنواری لڑکی کو حیا کا معیار سمجھا جاتا تھا، اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو بتاتے ہوئے کنواری لڑکی کی حیا کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ اس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے نا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری، ہاں دونوں میں ہے، دونوں میں ہے یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جو گھر کے کونے میں پردے کے پیچھے بیٹھی رہتی تھی۔ آج کل حیا کا دیکھیں کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہیں تک کافی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 28 تک ہم نے پڑھا، آپ انہیں دوبارہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے، ترجمہ ان کا اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ سامنے آخری حدیثیں بھی بیان کی، اور یہ خاص کر عورتیں جو ہیں
وہ حیا کا پیکر ہیں، عورت جو ہے وہ حیا کا پیکر ہے، تعلیم اور تربیت اس پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم؟ تعلیم میرے خیال کے مطابق تعلیم جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ انسان کو انسان بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ ہم؟ اس کو انسان جو ہوتا ہے نا اس کو انسان بنانے میں کردار ادا کرتی ہے کہ کیسے زندگی گزاری جائے، لیکن عورتیں خاص کر حیا کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی۔ عورت جو ہے وہ حیا کا پیکر ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔